अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुशरिकीन ने कौन कौन सी गुस्ताखियाँ की और उन्होंने कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैसे इस्लाम कबूल किया, मुसलमान नज्जाशी के दरबार में क्यों और कैसे हाजिर हुए और ताइफ के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तो आइए आज के इस बयान को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मुशरिकीन ऐसे भी थे जो मुस्तकिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है कि ये जो लोग आप पर हंसते हैं और मेरे सिवा दूसरों को माबूद करार करते हैं, उनसे आप कह दीजिए कि मैं आपके लिए काफ़ी हूँ। उन मजाक उड़ाने वालों से कह दीजिए जिनमें अबू लहब, अबू जहल, हुक्म बिन आस बिन उमैया जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का चचा भी था, वो सब लोग इसमें शामिल थे। अबू लहब की हरकतों में से एक हरकत ये थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी डालकर चला जाता था। फिर एक दिन वो यही हरकत कर रहा था, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देख लिया तो आपने वो गंदगी उठाकर फ़ौरन अबू लहब के सर पर डाल दी। इसी तरह उक़वा बिन अबू मुई भी आपके दरवाजे पर गंदगी डालकर जाया करता और एक दिन उसने आपके चेहरे पर थूका। नाउज़ु बिल्लाह, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए उनके चेहरे पर थूक दिया। वो लोग इतनी बदतरीन हरकतें करते थे आपको परेशान करने की। कभी कभी तो वो लड़कों को लगा दिया करते थे उनके पीछे परेशान करने के लिए। तो उक़वा बिन अबू मुई ने क्या किया कि एक दिन नाउज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर थूक दिया, लेकिन वो थूक आपके मुंह को ना छू सका बल्कि पलटकर उसी के मुंह पर आ गया और जो थूक का जो निशान था वो गोश्त जैसा उसके गाल पर बन गया। वो बनता बनता उसके पूरे मुंह पर आ गया। फिर एक वक्त जब वो किसी सफ़र पर गया तो वहाँ से आकर उसने एक बहुत बड़ी दावत रखी। तमाम कुरैशी सरदारों को उसने खाने पर बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया। मगर जब वो खाना आपके सामने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक कि तुम ये ना कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो उस वक्त मेहमानों को किसी कीमत पर नाराज़ नहीं होने देते थे, तो उसने ये कह दिया कि मैं गवाही देता हूँ बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया। फिर सब अपने अपने घर चले गए। तो उक़वा बिन अबू मुई खल्क़ का दोस्त था। लोगों ने उसे बताया कि उक़वा ने कलमा पढ़ लिया है। तो सब उसके पास आते और कहते कि क्या तुम ईमान ले आए हो। जवाब में उसने कहा कि मैं बेदीन नहीं हुआ हूँ, मैं मुसलमान नहीं हुआ हूँ, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मोहम्मद मेरे घर मेहमानों में शुमार था। और कहने लगा कि जब तक मैं तौहीद की गवाही न देता वो खाना ना खाता। मुझे इस बात से शर्म आई कि मेहमान मेरे घर आया है और खाना खाए बगैर चला जाए, इसलिए मैंने उसके सामने उसके कहने के मुताबिक ये गवाही दे दी। लेकिन सच यही है कि मैंने कलमा दिल से नहीं पढ़ा था। लेकिन जो उसके साथ वाले काफिर थे उनको इस बात पर यकीन नहीं हुआ। तो वो लोग उससे कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि वो तो नाम लेकर कह रहा था कि मोहम्मद के मुंह पर तुम तब तक थूक न दो, तुम मुंह मत दिखाना। और उसने ये बात दिल पे ले ली। और उक़वा ने भी ये कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जब तक उसके मुंह पर न थूक दूंगा, मैं जब तक तुम्हें मुंह न दिखाऊंगा। फिर बहुत वक्त बाद उसने एक मौका देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूका और अल्लाह के फजलो करम से ऐसा हुआ कि वो थूक पलटकर उल्टा उसी के मुंह पर आ गया और उसको उस वक्त ऐसा लगा जैसे एक आग का अंगारा है जो उसके चेहरे पर आकर लग गया है और उसका चेहरा पूरा जल गया और मरते दम तक वो वैसा ही रहा। और उक़वा के बारे में सूरह फुरकान की आयत नंबर 37 नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा है कि जिस रोज़ जालिम अपने हाथ को काट काट खाएगा और कहेगा क्या ही अच्छा होता कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन की राह पर चलता। और इस आयत की तफसीर में लिखा गया है, जालिम जहन्नम के दिन कोनी के साथ अपना एक हाथ दांतों से खा जाएगा, फिर ऐसे ही दूसरे हाथ को भी खा जाएगा और जब तक वो दूसरा हाथ खाएगा तो उतने वक्त में पहला हाथ वापस उसकी शक्ल में होगा। मतलब दूसरा हाथ वापस से आ जाएगा, वो पहला तो खा लेगा और दूसरा हाथ वापस से
جیسا ہوتا ہے اسی حال میں آ جائے گا اور وہ اسی طرح کرتا رہے گا۔ اور اسی طرح حکم بن عاص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتا تھا۔ ایک وقت آپ بستی سے گزر رہے تھے اور یہ آپ کے پیچھے چل پڑا اور آپ کا مذاق اڑانے لگا، طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا، آپ کو بہت زیادہ پریشان کرنے لگا، اور جب برداشت کے باہر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر جواب دیا کہ تو اسی طرح بن جائے۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ جس طرح کی آوازیں نکال رہا تھا ویسا ہی بن گیا۔ وہ کافی وقت تک بے ہوشی کی حالت میں رہا اور اس کے بعد مرتے وقت اور مرنے کے بعد اس کے منہ اور ناک میں سے بھی ویسی ہی آوازیں نکلتی۔ اور اسی طرح ایک قسم کا انسان اور تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا، اور یہ آپ کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، اور یہ بھی اسی طرح کے کافر لوگوں میں تھا۔ اور اسی طرح کے بہت سارے لوگ ہجرت سے پہلے آفتوں اور مشکلوں میں داخل ہو کر ہلاک ہو گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے، جن جن طرحوں سے کیا کرتے تھے وہ انہی طرح کے ہو گئے، اور وہ انہی طرح کے عذاب میں نازل ہوئے اور ہلاک کر دیے گئے۔ مذاق بنانے والوں میں سے ایک حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا باپ ولید بھی تھا، ابو جہل کا چچا بھی لگتا تھا، قریش کے دولت مند لوگوں میں اس کا شمار تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا، لوگ اس کی بڑی تعریف بھی کیا کرتے تھے، اور بہت باغات بھی تھے اس کے۔ ایک باغ تو اس کا ایسا تھا جس میں پورے سال پھل لگا کرتے تھے، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر کی تکلیفیں پہنچائیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ اس کے بعد اس کا سارا مال ختم ہونے لگا اور اس کے جتنے باغات تھے سب سوکھ گئے۔ حج کے دنوں میں کوئی اس کا نام لینے والا نہیں تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اجازت دے دیجئے، میں آپ کا مذاق اڑانے والوں سے آپ کی نجات دلا دوں گا۔ اللہ کے حکم سے سب کو ان کے کاموں کی سزا دے دی، اور جتنے بھی لوگ آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، سب کا انتقال ہو گیا، سب ہلاک کر دیے گئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق سارے لوگ ایک ہی رات میں ختم ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ قریش والے مسلمانوں کو بہت ستاتے ہیں، بہت تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور ابھی مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ روح زمین پر ادھر ادھر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک جگہ کر دے گا۔ صحاباؤں نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ تو آپ نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف نکل جاؤ، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ نرم دل تھا اور کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ سچائی کی سرزمین ہے اور اللہ تمہارے لیے آسانی فرمائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، جو اپنے دین کے لیے ادھر ادھر جائے، گویا کہ ایک قدم ہی کیوں نہ جائے، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ پھر کافی مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے نکل گئے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی۔ جن لوگوں نے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی تھی ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی، اور جن صحابہ نے تنہا ہجرت کی ان میں شامل تھے حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اب جب کفار کو آپ کی ہجرت کا معلوم ہوا تو تعجب میں آئے، لیکن جب تک آپ آئے سارے جتنے بھی ہجرت کرنے والے تھے وہ جہاز پر سوار ہو چکے تھے، اور وہ جہاز تاجروں کے تھے، مطلب جو لوگ تھوک میں سامان بیچا کرتے ہیں ان لوگوں کے تھے۔ یہ سب سوار ہوئے اور حبشہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے غلط خبر سنی، وہ یہ تھی کہ تمام قریشی مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس خبر کو سننے کے بعد بہت سے حبشہ کے لوگ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ نزدیک پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، پھر حبشہ جانا مناسب نہیں تھا اور مکہ داخل ہو جائے۔ یہ چین اور سکون کی سانس تو لے سکتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ مکہ ہی داخل ہو جائیں۔
جب مکہ کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھا تو ان کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم ایسے سکون میں کیسے رہ سکتے ہیں، اور کہا ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں گے، لہٰذا پناہ چھوڑ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ایک دن مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ان کی ملاقات ایک صحابی سے ہوئی جن کا نام حضرت نعیم ابن عبداللہ تھا۔ یہ اس وقت اپنی قوم کے خوف سے دین کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پوچھا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولنے لگے کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر نعیم ابن عبداللہ نے کہا پہلے جا کر اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور اس بات کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے تھے، کیونکہ آپ اسلام کے سخت خلاف تھے۔ اور جب آپ نے حضرت نعیم ابن عبداللہ کے منہ سے یہ بات سنی کہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی اسلام لے آئے ہیں تو آپ بہت غصہ ہو گئے۔ آپ کی بہن کا نام فاطمہ تھا اور آپ کے شوہر کا نام حضرت سعید بن زید تھا، یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی ہوا کرتے تھے۔ تو جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہے تھے، اس کی پہلی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، کعبے کی طرف دیکھ کر، کعبے کا غلاف پکڑ کر آپ یہ دعا مانگ رہے تھے۔ اور جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہے تھے، اس سے پہلے ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی، کعبے کا غلاف پکڑ کر آپ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم اذل اسلام باسلام عمر ابن خطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے اور عمر کو کلمے کی توفیق دے دے۔ اور جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدم اپنی بہن کے گھر کی طرف بڑھے تو آپ بہت غصے میں تھے کہ میرے گھر میں کیسے اسلام آ گیا۔ اور آپ جب پہنچے اپنی بہن کے گھر تو باہر سے آوازیں آ رہی تھیں، آپ نے سنا اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آپ کی بہن فرمانے لگی کہ کون ہے؟ پھر آپ نے دروازے پہ کہا تمہارا بھائی یعنی عمر ابن خطاب۔ یہ سن کر جلدی آپ نے قرآن شریف بند کر رکھ دیا اور آپ نے شوہر کو دروازے کے پیچھے چھپا دیا۔ آپ نے دروازہ کھولا، عمر ابن خطاب نے پوچھا کہ کیا کر رہی تھی؟ بہت ہی غصے میں آپ نے پوچھا کہ کیا کر رہی تھی؟ تو آپ نے ایک بار میں جواب نہ دیا، تو دوبارہ آپ نے غصے سے پوچھا کہ بولتی کیوں نہیں، کیا کر رہی تھی؟ تو آپ نے فرمایا قرآن پڑھ رہی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم ایمان لے آئی ہو؟ تو کہنے لگی جواب میں کہ ہاں میں ایمان لے آئی ہوں، اللہ پر اور اس کے رسول پر میں ایمان لے آئی ہوں۔ پھر آپ کو غصہ تو بہت تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ سعید بھی یہی ہیں۔ پھر آپ کو ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد آپ کو خون کر دیا۔ فاطمہ فرمانے لگی کہ انہیں کیوں مار رہے ہیں؟ ایمان میں لے آئی ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ان پر بھی ظلم کیا، اور جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی، بتاؤ تو صحیح۔ پھر فاطمہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں، پہلے وضو کرو، غسل کرو۔ پھر آپ نے قرآن پڑھا۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی تو قرآن کا ایک لفظ تھا وہ عمر ابن خطاب کے دل میں اتر رہا تھا۔ پھر آپ فرمانے لگے مجھے محمد کے پاس لے چلو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، اب مجھے وہاں جانا ہے، کیونکہ وہ جو قرآن سن رہے تھے ان کا اثر ان کے اوپر ہو چکا تھا، قرآن کی ایک آیت کا اثر آپ کے اوپر ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے جب یہ کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو تو آپ کی بہن یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور آپ فوراً کھڑی ہو گئیں، اور آپ کے خامن بھی دونوں ساتھ میں آپ کو عمر ابن خطاب کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، ایک صحابی نے آ کر دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، حیران ہو گئے، کیونکہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے وہ بہت سخت تھے، بہت خلاف تھے اسلام کے، اور اس وقت کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ عمر اسلام لے آئے ہیں، تو وہ ان کو دروازے پہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئے تھے۔ تو جو صحابی آئے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے، انہیں ایسا لگا کہ شاید لڑائی کے ارادے سے آئے ہیں،
تو جو حضرت حمزہ تھے ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے ہیں، تو وہ ان سے کہنے لگ گئے کہ کب تک ایسے لڑائی کرو گے، گمراہی کے راستوں پر چلو گے، کب لاؤ گے تم ایمان؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عمر کو ایمان کی توفیق مل چکی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور جب یہ چیز سب نے سنی تو سب کو اتنی خوشی ہوئی کہ کوئی بیان نہ کر سکا، کیونکہ عمر خطاب جو تھے، عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ بہت خلاف تھے، تو ان کے خلاف سے لوگ اس چیز کو چھپایا کرتے تھے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ جو صحابی رہتے تھے تو وہ اس چیز کو چھپایا کرتے تھے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں۔ جیسے حضرت نعیم ابن عبداللہ تھے، وہ بھی ایمان تو لے آئے تھے لیکن وہ چھپا رہے تھے، ان کو عمر کا ڈر تھا تو سب ان سے چھپایا کرتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ عمر ہی ایمان لے کر آ گیا ہے تو وہ لوگ اتنے زیادہ خوش تھے کہ ان لوگوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت فری ہو چکے تھے، ان کو یہ چیز معلوم ہو چکی تھی کہ اب ہمیں چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور آج یہی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اس طرح کے حالات ہیں کہ ہمیں تو کھلی چھوٹ دے رکھی، ہمیں کوئی پابندیاں نہیں ہیں، نماز پڑھنے پہ، اللہ کا کام کرنے پر، دین پھیلانے پر ہمیں کوئی پابندیاں نہیں لگائی گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم بہت سی غفلتوں میں مبتلا ہیں۔ ہمیں اللہ اور دین سے جڑنے کی بجائے ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دنیاوی زندگی میں زیادہ مبتلا ہو گئے ہیں اللہ کی راہ کو چھوڑ کر۔ جب کر ہم پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، ہم آرام سے تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کے ایمان کو پھیلا سکتے ہیں۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اسلام کو عزت عطا کر دے، یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حسام کے ذریعے، یعنی ابو جہل کے ذریعے، دونوں میں سے کوئی سے بھی ایک عمر کے ذریعے ایمان کو عزت عطا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور سب نے زور سے تکبیر پڑھنا چالو کر دی، اتنی تیز تکبیر پڑھ رہے تھے کہ اس کی آواز پہاڑوں تک جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سارے صحابی قریش کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے یہ بتایا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو ایک کافر سامنے سے آیا اور آپ پر حملہ کرنے لگا، جیسے ہی اس نے آپ کے اوپر حملہ کرا آپ نے اس کو مار گرایا، اور پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی ایسا دوبارہ کرنے کی، کیونکہ یہ ایمان تو اب لائے تھے لیکن اس سے پہلے جو آپ تھے وہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کتنے خطرناک تھے، کتنے طاقتور بھی تھے آپ۔ تو یہ اعلان آپ نے کر دیا کہ اب کوئی بھی چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم سے نکلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ تلوار لیے آگے چل رہے تھے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جا رہے تھے۔ اور جب آپ سب مدینے میں داخل ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش سے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے بھی اپنی جگہ سے کوئی حرکت کی تو میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان نے کعبے کا طواف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے چل رہے ہیں، مسلمان نے کعبے کی گرد نماز ادا کی اور قرآن کی تلاوت کی، کیونکہ مسلمان پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ڈر سے، کیونکہ آپ پہلے ایمان نہیں لائے تھے اور سخت خلاف تھے دین کے، لیکن جب آپ ایمان لائے تو سب کھلے میں آرام سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا کہ تم ہم سے دگنا خون لے لو، مطلب منہ مانگی رقم لے لو، اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دو کہ ہم محمد کا قتل کر سکیں اور سکون سے رہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کے گھر والوں نے یہ بات سنی فوراً انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کر لیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو وہاں سے نکال دیا جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ٹھانی کہ بنو ہاشم یعنی آپ کے خاندان والوں کو بازار میں آنے نہ دیا جائے تاکہ کوئی چیز نہ لے سکے اور پریشان آ جائیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے ادھر نہ شادی کی جائے اور نہ ہی کسی طرح کا تعلق رکھا جائے، نہ کسی طرح کی نرم دلی کری جائے ان کے ساتھ، اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی بھی رابطہ رکھا جائے، اور ہر طرح سے ان سے کنارہ کر لیا جائے جب تک بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے راضی نہ ہو جائیں۔ اور یہ سب لکھ کر ایک جگہ پر ٹانگ دیا کہ یہ چیز نہ کری جائے، نہ نرم دلی اور نہ کسی بھی طرح کی ہمدردی۔ اس کے بعد ابو طالب کو چھوڑ کر تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب
शाब अबू तालिब में चले गए। ये मक्का से बाहर एक घाटी है। अबू लहब जो था वो कुरैश का पक्का सरदार था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था, इसलिए उसे घाटी पर जाने के लिए किसी ने ना कहा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाब अबू तालिब में रहने लगे। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 46 थी। घाटी में मुसलमानों ने सबसे सख्त और बुरा वक्त गुजारा। कुरैश के बायकॉट की वजह से खाने पीने का कोई सामान न था आपके पास और सब लोग भूख से परेशान थे। बच्चों का, ख़वातीनों का, यहाँ तक कि मर्द हजरातों का भी भूख से बुरा हाल था। दरख्तों के पत्ते घिस कर खा रहे थे। कई दिन गुजारे। जब भी कभी कोई काफिला मक्का की तरफ आता तो वो लोग मजबूर होकर, बेहाल होकर उनके पास चले आते, खाने को कोई चीज़ नसीब हो जाए। लेकिन उसी वक्त अबू लहब वहाँ पर आ जाता और हमेशा वहीं पर ही पहुँच जाता। जब भी कोई काफिला आता कहता कि तुम मोहम्मद या उसके साथियों को कुछ खाने की चीज़ ना देना, और अगर मांगे भी तो तुम दाम बढ़ा कर देना ताकि वो तुमसे कुछ खरीद ना सकें। कहता अगर ऐसा ना किया तो तुम लोग मुझे जानते ही हो। चुनाचे जो भी काफिला आता सब दाम बढ़ाकर चीज़ें बताते और सारे सहाबी नाकाम होकर अपनी घाटी में वापस चले जाते। और जब अपने बच्चों को भूख और प्यास से तड़पता हुआ देखते तो वो खुद भी रो पड़ते। और अबू लहब उन ताजिरों से जो मक्का के बाहर आया करते थे उनसे सारा सामान खुद खरीद लिया करता था। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान वाले ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उस घाटी में रहने के लिए आए थे। जब कुरैश वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की बात की उस वक्त आपको किसी ने कैद नहीं किया था और इसी के दौरान बहुत से मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए थे। और ये हबशा की तरफ दूसरी हिजरत थी। इसमें 38 मर्द और 12 औरतें शामिल थीं। उन लोगों में हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब और उनकी जोजा हज़रत अस्मा भी मौजूद थीं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, उबैदुल्लाह, उनकी बीवी उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु सब शामिल हुआ करते थे। पर अफसोस की बात यह थी कि उबैदुल्लाह हबशा में जाकर इस्लाम से फिर गए और दूसरे मज़हब को इख्तियार कर लिया। इसी हाल में उनकी मौत हो गई, जबकि उनकी जोजा उम्मे हबीबा इस्लाम पर ही कायम थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया और आप सबको हबशा में बेहतरीन पनाह मिल गई। इस बात से कुरैश वालों को और ज़्यादा तकलीफ़ आ गई। आप कैसे सुकून से रह सकते हैं? आपको भला ये लोग कैसे सुकून में देख सकते थे? तो कुरैश वालों ने क्या कहा कि पीछे से हज़रत उमैर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु और अम्मार बिन वली को भेजा कि हबशा जाकर वहाँ के बादशाह को इस्लाम के और उन लोगों के ख़िलाफ़ करें। हज़रत अमर बिन आस जो थे बाद में मुसलमान हो गए थे, इस्लाम लेकर के आ गए थे, लेकिन पहले तो वो काफिर ही थे जब वो हबशा के बादशाह के पास गए थे। तो ये दोनों जब हबशा के बादशाह के पास गए बहुत से तोहफे लेके गए जिसमें कीमती घोड़े और रेशमी झब्बे शामिल थे। और बादशाह के अलावा दरबारियों के लिए भी कीमती तोहफे लेके गए ताकि सब उनसे खुश हो जाएं और उनका साथ दें। तो बादशाह को सजदा किया। फिर बादशाह ने उन दोनों को अपने पास बिठा लिया क्योंकि वहाँ का जो बादशाह था वो नरम दिल था। फिर वो फरमाने लगा, वो वहाँ से बेजार होकर आपके यहाँ आ गए हैं, ना ही हमारे दीन को मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप उन लोगों को हमारे हवाले कर दो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो आए हुए थे हबशा में, क्योंकि जो हबशा का बादशाह था वो हमेशा ही आया है और वो था भी बहुत नरम दिल था, वो कोई सख्ती नहीं करता था। तो ये लोग जो थे वो हबशा हिजरत करके आ गए थे हबशा में। तो इन लोगों को नहीं अच्छी लग रही थी कि ये लोग कुरैश से छोड़कर कुरैशों की तकलीफ़ों में रहकर वहाँ से पनाह लेकर हबशा कैसे आ सकते हैं। तो ये लोग बादशाह को पागल बना रहे थे एक तरीके से कि बादशाह जो है वो राज़ी हो जाए और इन लोगों को वापस इनके साथ भेज दें। तो बादशाह से कहते हैं कि उन लोगों को हमारे हवाले कर दो, ये हमारे बड़ों का फ़ैसला है। नज्जाश ने पूछा वो लोग कौन हैं, कहाँ है? तो उमर बिन आस और अम्मार ने कहा कि आपके ही सरजमीन पर हैं। नज्जाश ने फ़ौरन अपने दरबारियों में से कुछ को भेजा आपको लेकर आने के लिए। बाकी जो दरबार वाले थे वो आपसे यही कह रहे थे कि उन लोगों को कुरैश वालों के हवाले कर दिया जाए। उन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते। नज्जाश ने फ़ौरन मना कर दिया, कहा कि मैं पहले ख़ुद उनसे बात करूँगा कि वो कौन से दीन पर हैं। अब वो लोग दरबार में दाखिल हुए तो नज्जाश ने क्या किया
کہ وہ اپنے اسلام کی وہ جو جس دھرم کو وہ اختیار کیا ہوا تھا اس کی ساری کتابیں لے کر کے آ گیا کہ ان سے میں جو بھی سوالات کروں گا پہلے میں دیکھوں گا کہ یہ ساری چیزیں ان کتابوں میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ جعفر نے کہا کہ نجاش سے میں بات کروں گا۔ مسلمانوں نے دربار میں آنے سے پہلے سب کو سلام کیا، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا، کیونکہ جو بھی وہاں پہ لوگ آتے تھے وہ بادشاہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن ان مسلمانوں نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ بے شک ہم صرف اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس پر نجاشی نے فرمایا کیا بات ہے تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا؟ حضرت جعفر فرمانے لگے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ نے ہمارے بیچ ایک رسول بھیجا ہے، بے شک ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہم نے آپ کو ویسے ہی سلام کیا جو جنت میں واجب ہے۔ نجاش یہ بات جانتا تھا کیونکہ یہ بات انجیل میں موجود تھی۔ اس کے بعد حضرت جعفر نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بولا۔ اس وقت عمر بن عاص جو تھا وہ نجاش کو بھڑکانے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، یہ انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس پر نجاش نے پوچھا کہ تم لوگ عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے فرمایا ان کے بارے میں ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ نے ہم سے فرمایا، یعنی آپ روح اللہ، کریمت اللہ اور کنواری مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت جعفر نے بادشاہ سے کہا کہ ہم ایک گمراہ قوم کے تھے، وہ قوم پتھروں کو پوجتی تھی، مردہ جانوروں کا گوشت کھایا کرتی تھی، بے حیائی کے کام کیا کرتی تھی، طاقتوروں کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی، پڑوسیوں کا حق مارا کرتی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، ہم ان کا حسب نسب، پاک دامنی اور اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے ہم کو دین کی دعوت دی، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سوا جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں بتوں کی پوجا، بے شک ہم ان کا انکار کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برے کاموں سے بچنے، جھوٹ بولنے سے، بدکاری کرنے سے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا اور ان سب کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے منع کیا ہے، اور ہر طرح کے نشے سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ بے شک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اسی بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، اسی وجہ سے وہ ہم کو ستاتے ہیں تاکہ ہم پھر سے پتھروں کی پوجا کرنے لگیں۔ انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیے ہیں، پریشان کیا ہے، اور جب ان کے ظلم حد سے زیادہ بڑھ گئے اور دین میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے تو ہم آپ کی سرزمین کی طرف بڑھ گئے۔ ہم نے دوسروں کے مقابلے آپ کی سرزمین کو پسند کیا، بے شک آپ کے ملک میں ہم ظلم نہیں ہوگا۔ اسی بات کی امید ہم لے کر یہاں آئے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بات سن کر نجاش نے فرمایا کہ آپ کے پاس اپنے نبی کی طرف سے آئی ہوئی یا کوئی سی بھی وحی ہے جس کا حصہ موجود ہے؟ آپ نے کہا ہاں موجود ہے۔ نجاشی نے کہا ہمیں وہ پڑھ کر سناؤ۔ پھر حضرت جعفر نے قرآن پاک کی سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ نجاشی اور اس کے درباری نے جب سنی تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ نجاشی نے اور آیتیں سننے کی خواہش کی، آپ نے نجاشی کو اور آیتیں سنائیں۔ نجاشی نے فرمایا بے شک یہ وہی قرآن ہے جس پر عیسیٰ علیہ السلام ایمان لائے تھے، اور کہنے لگے میں ان کافروں کے حوالے تمہیں کبھی نہیں کروں گا۔ قریشی لوگ ناکام ہو کر واپس مکہ آ گئے۔ دوسری طرف مکہ کے جو لوگ تھے جو گھاٹی میں ہی اپنا وقت گزار رہے تھے، تقریباً 3 سال تک وہ وہیں اپنا وقت گزارتے رہے، بہت مصیبتوں سے، مشکلوں سے ان کا وقت گزرا اسی گھاٹی میں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ نے ایسے حالات دیکھے کہ قریش کے کچھ نرم دل جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ آپ کو دیکھ کر غمگین ہوا جاتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے، اور آپ نے یہ بات فوراً جا کر ابو طالب کو بتائی۔ آپ قریش سے کہتے ہیں کہ تمہارے عہد نامہ کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اور یہ بات مجھے اپنے بھتیجے نے بتائی ہے۔ اس معاہدے میں صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے، اور بات یہی ہے کہ جو میرے بھتیجے نے بتائی ہے، تو اس بات کو غور سے سن لو کہ جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی باقی ہے
ہم محمد کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کریں گے۔ یہ سن کر قریش والوں نے کہا کہ تمہاری بات سن کر ہم معاہدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے وہ معاہدہ منگوایا، بے شک اس کو دیمک نے چاٹ لیا تھا اور اس پر اللہ کے نام کے سوائے کچھ اور نہ لکھا تھا۔ قریش والے گھاٹی میں پہنچے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی لوگوں سے کہا کہ آپ مکہ واپس آ جائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے لوگ واپس 3 سال بعد مکہ لوٹ آئے اور آپ پر ظلم و ستم ختم ہوا۔ اور اس واقعے کے بعد نجران کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ عیسائی ہوا کرتے تھے اور نجران ان کی بستی کا نام تھا۔ یہ بستی یمن اور مکہ کے درمیان ہے، تقریباً 7 منزل دور ہوا کرتی تھی۔ اس میں 20 آدمی تھے۔ آپ کے بارے میں انہیں مہاجرین سے معلوم ہوا تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم میں تھے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور قریشی مکہ بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں آپ سے بات کی۔ جب نجران کے لوگ آپ سے باتیں کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور قرآن پاک کی سچائی آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ بے شک ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتیں پڑھ رکھی تھیں اور اس لیے آپ ان کو پہچان گئے تھے۔ آپ ہی نبی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا ذکر کتابوں میں ہوا ہے۔ جب نجران جانے لگے تو ابو جہل اور چند قریشی سردار نے آپ کو روک لیا اور کہا کہ خدا تمہیں رسوا کرے، تم ایمان لے آئے ہو محمد پر، تم سے زیادہ بے عقل اور احمق قافلہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر نجران نے کہا کہ تمہیں ہمارے اسلام لے آنے سے کیا تکلیف ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اور اللہ نے اس واقعے کی تاریخ قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 10 سال گزر چکے تھے۔ پھر آپ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کے انتقال سے پہلے ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کو دفنایا گیا اور آپ خود خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر میں اترے۔ آپ کی عمر 65 برس تھی اور تب نماز جنازہ کا کوئی حکم نہ تھا۔ اور اس سال کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا اور آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا، غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے والدین بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے اور آپ کے چچا نے ہی آپ کی پرورش کی تھی اور اس وقت نماز جنازہ کا کوئی حکم نہ تھا۔ اور اس سال کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا اور آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا، اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے والدین بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے اور آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کا نکاح ہوا تھا اور آپ دونوں بھی انتقال فرما گئے تھے، جو آپ کی ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہنے لگے۔ آپ نے گھر سے باہر آنا جانا کم کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ شادی کے بعد 25 سال تک آپ کے ساتھ رہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد کیا کرتے تھے اور حمایت کیا کرتے تھے، کیا انہیں آخرت میں فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ جی ہاں، مجھے قیامت کے دن کے حالات دکھا دیے گئے ہیں۔ میں نے نہ ان کو جہنم کے اوپر والے حصے میں دیکھا اور نہ ہی نیچے والے حصے میں۔ ابو طالب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کروں گا جب تک خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس چیز سے روک نہ دے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ پیغمبروں کو اور دوسرے مسلمانوں کو یہ جائز نہیں کہ مشرکینوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ سگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس بات سے ظاہر ہونے کے بعد یہ چیز معلوم پڑی کہ یہ لوگ دوسرے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113 نازل ہوئی، جس سے ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان پر نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رمضان کے دنوں میں انتقال فرما گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ آپ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ ہوئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ ہجرت کے لیے گئے اور وہاں سے آئے تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے
تو حضرت سودا تھیں، جب وہ ان کے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح میں تھیں تو انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا اور اپنے شوہر کو بتایا تھا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے اس کی تعبیر کچھ اس طرح بتائی تھی کہ اگر واقعی یہ خواب سچا ہے تو میں جلدی فوت ہو جاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا نکاح ہوگا۔ پھر آپ نے ایک اور خواب دیکھا تھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں اور چاند اچانک سے ٹوٹ کر آپ کے نزدیک آ گیا تھا۔ پھر آپ نے دوسرے دن اپنے شوہر کو یہ خواب بتایا تو آپ کے شوہر نے یہ فرمایا کہ اب میں بہت جلد مرنے والا ہوں، اور اسی دن آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ پھر شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا، اور ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ ایک دن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ وہی ہے جس نے ہمارے سارے معبودوں کو ایک بنا دیا ہے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تڑپ کر آگے آ گئے۔ آپ نے کسی کو مارا اور کسی کو ہٹایا۔ وہ لوگ ایک ایک کر ہٹتے گئے اور کہتے کہ کیا تم اس شخص کو مارنا چاہتے ہو جو گواہی دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور اس پر وہ لوگ اتنے بھڑک گئے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ مرنے کے قریب پہنچ گئے، اور جب ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کی، اور جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو اپنی تکلیف کو بھول گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، جس میں آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت حارثہ رضی اللہ۔ طائف میں ایک قبیلہ آباد تھا اور آپ اس امید سے گئے تھے کہ طائف والے ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے وہاں جا کر سب سے پہلے قبیلے کے سردار کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام مسعود تھا، ایک کا نام حبیب تھا۔ آپ کو یہ پکا نہیں معلوم تھا کہ بعد میں یہ ایمان لے آئیں گے یا نہیں لے آئیں گے۔ بہرحال آپ نے ان سے ملاقات کی اور آپ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ آپ نے دین کی دعوت دی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا رسول بنانے کے لیے، تو ایک بولنے لگا کہ تم ہی ہو جس کو خدا نے بھیجا ہے۔ پھر دوسرا فرمانے لگا کہ خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات نہ کروں گا، کیونکہ تم واقعی اگر اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس وقت یہ سب کو معلوم تھا کہ نبی سے بحث کرنا بہت خراب ہے۔ آپ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں کے تینوں جو لوگ تھے وہ آپ کے پیچھے آئے اور انہوں نے واش لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا اور آپ کے دونوں طرف وہ لوگ جمع ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے تو دونوں طرف سے وہ بدبخت لوگ آپ کو پتھر مارنے لگے، اور آپ کے ہر قدم پر وہ آپ کو ایسے پتھر مارتے کہ آپ کو انہوں نے زخمی کر دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے۔ جب چاروں طرف سے پتھر مارنے لگے لوگ تو آپ تکلیف کی شدت سے بیٹھ گئے۔ تو ان میں سے 2 بدبخت آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو اپنے بازوؤں سے پکڑا، اٹھا کر کھڑا کرا، اور جب کھڑا کر دیا تو تاکہ آپ آگے قدم بڑھاتے، تو آپ جیسے ہی آگے قدم بڑھاتے تو وہ دونوں ان کے بازو چھوڑ دیتے اور آئٹ سائڈ سے واپس سے لوگ ان کو پتھر مارنے لگ جاتے۔ اور ایسا نہیں ہے چھوٹے چھوٹے، اور ہر طرح کے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مارتے، اور اتنی تکلیف سے اور اتنے بھاری وزن کے پتھر آپ کے اوپر مارتے کہ آپ کے پورے جسم میں سے خون نکلنا چالو ہو گیا۔ ایسے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو جو حضرت زید تھے، حضرت زید سے یہ حال جو تھا آپ کا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت زید کا یہ حال تھا کہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے وہ خود آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ جو حضرت زید تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ خود بھی لہو لہان ہو رہے تھے پتھروں سے، ان کے بھی جسم سے خون نکل رہا تھا، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ فکر تھی اور اپنی نہیں تھی، اور اتنے پتھر پڑے کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر اس بستی میں سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہوئے۔ اسی طرح ان بدبخت لوگوں سے آپ کو چھٹکارا ملا، اور اس وقت تک حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، اور آپ کا پورا جسم خون سے بھرا ہوا تھا۔ آپ ایک طرف ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں، یا ارحم الراحمین، بے شک آپ کمزوروں کے ساتھ ہیں اور آپ ہی ہیں میرے رب۔
اور میں تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی وقت آپ نے دیکھا کہ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ وہاں موجود تھے۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ پر کیا ظلم کیا۔ ویسے تو وہ آپ کے دشمن تھے، لیکن انہیں دیکھ کر آپ خود جو تھے وہ غمگین ہو گئے تھے اور آپ کے اوپر ان کو ترس آ گیا، ان دونوں کو ترس آ گیا۔ پھر انہوں نے فوراً اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ اس پیڑ سے انگور کا گوشہ توڑ کر ان کے سامنے پیش کرو۔ پھر وہ غلام آیا اور اس نے ویسا ہی کیا، اس نے پیڑ سے ایک انگور کا گوشہ توڑا اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی تو غلام نے آپ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا تو کہتا ہے، نداخوں کے لوگ تو ایسے نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس علاقے سے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نصرانی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو۔ غلام حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ کو یونس کے بارے میں کیسے معلوم؟ اور غلام کہنے لگا کہ خدا کی قسم، جب میں وہاں سے نکلا تھا، یونس علیہ السلام کی قوم سے نکلا تھا، تو وہاں 10 آدمیوں کو بھی یونس علیہ السلام کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ مطلب ایسے کوئی بھی 10 انسان تک نہیں تھے جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی انہی کا نبی ہوں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ان کی قوم والوں نے ان پر کیسے ظلم کیا تھا۔ وہ غلام اٹھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھا اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ لینے لگا۔ یہ دیکھ ابو جہل اور شیبہ دونوں کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے تھے یہ ساری چیزیں۔ انہوں نے غلام کو اپنے پاس بلایا تو عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ ناز ہو تمہارا، تم اس کے پیر اور ہاتھوں کے بوسے لے رہے ہو۔ غلام نے فرمایا کہ انسان جیسا ساری سرزمین پر کوئی نہیں ہے، مجھے جو بات اس نے بتائی ہے وہ بات صرف اور صرف کوئی نبی ہی کر سکتا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ تیرا بیڑا غرق ہو اور تجھے اپنے دین سے تو ہٹ گیا اس کی وجہ سے۔ اور اس غلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے باہر آئے تو آپ نے دیکھا سر اٹھا کر ایک بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ اس بدلی میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام دکھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ میں نے سن لیا جو بات تم نے کی اور مجھے پہاڑوں کے نگران فرشتوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر نقلہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ کچھ دن بعد وہاں سے نکل کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تو آپ کی عمر 6 سال تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال ہی میں آپ کی رخصتی ہو گئی اور اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کے بندے کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا، جس کے گرد ہم نے برکت رکھوائی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ جسم اور روح کے ساتھ پیش ہوا ہے۔ یہ آپ کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ تھا اور آپ کی سیرت کا اہم پہلو بھی ہے، اس لیے واقعہ معراج کے واقعے آپ کے لیے پیش آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب حلیم میں تشریف لائے، اس وقت آپ شدید نیند میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کا سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا اور واپس آپ کے سینے میں لگا دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس کو واپس اندر رکھ کر اوپر سے سلائی کے نشان دکھائی دیے جاتے ہیں۔ کے سامنے سفید رنگ کا براق لایا گیا جس کی سواری کے لیے اس کی تیز رفتار کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا ایک قدم ایسا ہے جہاں تک کہ ہماری ایک نظر چلی جائے۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے۔ آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کری۔ آپ کو بیت المقدس کے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ وہاں آپ نے انسانوں کے باپ یعنی آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا۔ جب اس گروہ کو دیکھتے تو ہنستے اور مسکراتے، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ صادق امین لوگ تھے
اور بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا جنہیں دیکھتے تو وہ روتے۔ وہ گروہ بدبخت لوگوں کا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو دوسرے آسمان پر لے گئے، دروازہ کھولنے کا حکم ہوا، دروازہ کھولا گیا تو وہاں آپ کی ملاقات آپ کے خالہ زاد بھائی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام فرمایا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا، آپ نے وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں اعلیٰ حسن دیا گیا ہے۔ پھر بعد سلام کے آپ نے نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر آپ کو ادریس علیہ السلام ملے، انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر آپ کو موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور عمران بن عاص کو بھی دیکھا۔ اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے بھی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنے پشت کو بیت المقدس سے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں سے روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور ان کے پلٹنے کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے جیسے ہیں، بہت بڑے بڑے پھیلے ہوئے اور ان کے اندر پھل آتے ہیں۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس وقت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ نماز اعلان نبوت کے وقت ہی فرض ہو گئی تھی، لیکن اس وقت عصر اور فجر صرف 2 ہی نمازیں فرض ہوئی تھیں اور اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہو گئیں۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے۔ صبح ہوئی تو آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھیں۔ قوم کے جھٹلانے اور تکلیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق بنایا تو کسی نے حیرت میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر آپ کا مذاق اڑایا۔ 6 لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور طنزی آواز میں بولے کہ تمہارا دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بول رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں ان لوگوں نے سارا قصہ سنا دیا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہوں گی اور میں ان باتوں سے مطمئن ہوں۔ اور یہی بات ہے جب سیدنا ابو بکر صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے تھے۔ دوسری طرف کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کا سوچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے بارے میں صحیح سے بتائیے۔ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے موقع پر نہ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفسیر دل و دماغ میں بھی بٹھائی نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے ہوئے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دروازے اور ہر جگہ کی تفصیل بتائی۔ پھر کفار کوئی بات جھٹلا نہ سکے کیونکہ انہوں نے بیت المقدس دیکھ رکھا تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ تمہیں جو نشانیاں بتائی ہیں بے شک صحیح بتائی ہیں۔ کفار نے ایک قافلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ وہ قافلہ ملک شام سے بیت المقدس آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی پوری خبر دی۔ قافلے کا سردار کون ہے، قافلے میں کون کون شامل ہے، سب سے آگے کون سا اونٹ ہے، ہر چیز کی تفصیل آپ نے بتائی۔ بے شک آپ کو یہ چیز کا معلوم تو نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی۔ آپ نے تفصیل سے ہر چیز فرمائی۔ وہی قافلہ مکہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے اور اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ اور ایک وقت یہودی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھے۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے میں اس وقت تک آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں یہاں سے تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں آپ کے پاس یہیں بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ اس یہودی نے کہا تھا کہ جب تک آپ مجھے میرا قرض ادا نہیں کر دیں گے میں آپ کو یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔
اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ وہیں پر ہی ٹھہرے، اور یہ کہہ کر آپ نے اس کے ساتھ وہیں وقت بتایا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ حرکت دیکھی تو انہوں نے کہا اس کی سزا جو ہے اس کو ملنی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحاباؤں کو ہر چیز سے روک دیا۔ اس یہودی کو تکلیف پہنچانے سے، کسی بھی طریقے کا غم دینے سے، ہر چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ صحابی پہلے تو نہیں جا رہے تھے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنزیہ کے ساتھ کہنے سے وہ وہاں سے چلے گئے۔ آپ کا کہا مان کر سب دور چلے گئے۔ پھر آپ نے وہیں پر فرض بھی ادا کری۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا۔ کہا کہ تم اس کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحاباؤں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے یہ مجال کہ یہ آپ کو یہاں روک کر رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بد سلوکی کروں یا اس کو تکلیف پہنچاؤں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ اسلام لے آیا۔ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول پر اور اس کے اللہ پر ایمان لے آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنی دولت کا ایک حصہ خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، اور فرمانے لگا کہ میں نے آپ کو یہاں پر اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، میں بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کتنا صبر کرنا ہے، کیونکہ توراۃ میں نے آپ کی صفت پڑھی ہوئی ہے۔ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ سخت مزاج اور بے رخی کرنے والا، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا بالکل نہ ہوگا، اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہ نکالے گا، اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہ کرے گا، اور اس طرح میں نے آپ کو یہاں روک رکھا تھا۔ اس بات سے میں نے یہ دیکھا کہ تورات میں صحیح کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک چھپ کر دعوت دی۔ آپ دین کی دعوت میں لگے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اب کھل کر میرے دین کی دعوت دو اور لوگوں کو دین کے بارے میں بتاؤ۔ بے شک میرے دین کے پاس لے کر آؤ لوگوں کو۔ ایام حال شروع ہوئے تو بہت سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے کہا، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، بے شک میں کسی برائی کو، بری چیزوں کو پھیلانے نہیں آیا ہوں، میں دین کی دعوت دینے آیا ہوں۔ اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے۔ آپ کبھی کسی کے ساتھ برا نہ کرتے تھے، بدسلوکی نہ کرتے تھے، آپ نرم دل تھے، آپ بہت اچھے تھے، خوش مزاج تھے آپ۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بے شک اللہ پر دین لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور تعجب سے یہ کہنے لگے اور اس طرح کی خواہش رکھنے لگے کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے اتر کر مروہ آئے۔ وہاں پر بھی آپ نے یہی اعلان 3 بار کیا۔ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو وہ بہت غصے میں آ گیا، کیونکہ جو ابو جہل تھا اس وقت تک بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ ہم نے پیچھے طائف کے سفر میں اور ہر ایک چیز میں جانا ہے کہ کس کس طرح سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تھا۔ ایک وقت تو اس نے آپ کے اوپر کھانا روک دیا تھا۔ بے شک وہ کوئی نہیں ہوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھانا روکے، یہ تو اللہ تھا، اور اللہ کی آزمائش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اس نے یہ حرکت کی تھی۔ تو بہرحال جو یہ ابو جہل تھا وہ بہت ہی بدترین تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ تو اسے سخت غصہ آ گیا، اٹھا اور اٹھ کر زمین سے ایک پتھر اٹھایا اس نے، اور وہ
کر آپ کی پیشانی پر مار دیا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور خون بہنا چالو ہو گیا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نعوذ باللہ، سارے لوگ آپ کو پتھر مارنے لگ گئے۔ آپ مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور چٹانوں کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے آپ کا پیچھا کیا لیکن آپ ان کو کہیں نہ ملے۔ ناکام ہو کر جتنے بھی لوگ تھے سارے مشرکین اور ابو جہل سب کے سب واپس آ گئے۔ اسی وقت ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کے بارے میں آ کر بتانے لگا، کہنے لگا کہ میرا یہ خیال ہے کہ محمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ سن کر حضرت علی کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے، ان سے کہنے لگے، میں نے سنا ہے مشرکین نے آپ کو قتل کر دیا ہے اور آپ اسی وقت روٹی پانی لے کر میرے ساتھ ابھی ان کو ڈھونڈنے نکلیں، ممکن ہے ہمیں ان کا کوئی نہ کوئی نشان مل جائے گا۔ کہنے لگے، آپ وادی پر رہیں اور میں پہاڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں۔ روتے ہوئے آگے بڑھے، کوئی نشان نہ تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں ہیں، ہمیں بتائیں، میری روح آپ پر قربان ہے، آپ کس وادی میں ہیں، آپ نے کیوں مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رو رو کر کہہ رہی تھیں، کوئی ہے جو مجھے آپ کی خبر دے دے، کوئی ہے جو مجھے بتا سکے کہ آپ کہاں ہیں۔ اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوئے اور ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں اور بے شک ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب دینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میری قوم کو معاف کر دیں اور مجھے صحت عطا کریں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب مشرکین نے آپ کو اتنا زخمی کر دیا، اس کے بعد بھی آپ ان کے لیے کوئی بھی بد دعا نہیں کر رہے تھے، نہ ہی جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے کہا کہ ان کو کسی طرح کی تکلیف پہنچائیں، الٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ آپ میری قوم کو معاف کر دیجیے، اس حد تک کہ آپ نرم دل تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے بولا کہ مجھے صحت عطا کریں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خدیجۃ الکبریٰ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے کی آواز آسمان کے فرشتوں کو رلا رہی ہے، اور بے شک آسمان کے فرشتے رو دیے تھے۔ جس طرح کی تکلیف سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہی تھیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ آپ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، لیکن بس آپ ان کو ڈھونڈے جا رہی تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے خدا اور ہماری طرف سے سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی خوشخبری دیجیے۔ آپ نے اپنی زوجہ اور علی کو اس بات کی خوشخبری دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیتیں آپ کے پاس آئیں، آپ کی پیشانی پر پٹی کری اور آپ کو گھر لے آئیں۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ چکے ہیں تو وہ سارے مشرکین فوراً آپ کے گھر کے باہر آ گئے اور آپ نے ان کو پریشان کرنا چالو کر دیا۔ آپ پریشان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اندر ہو رہے تھے اور خدیجۃ الکبریٰ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں آپ کی باتوں سے۔ تو آپ فوراً گھر کے باہر آئیں اور تمام قریش سے کہنے لگ گئیں کہ تم میں ذرا سے بھی حیا باقی نہیں ہے، تم اپنے قبیلے کی معزز خاتون کے گھر سنگ بری کر رہے ہو۔ اگر تم میں خدا کا خوف نہیں ہے تو اپنے لیے اللہ کی طرف سے ذلت اور بدنامی نہ مول لو۔ جب مشرکین نے آپ کی باتیں سنی تو فوراً سب کے سر شرم سے جھک گئے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دین کا کام چالو کرا، دین کی دعوت دی۔
اور دین کی دعوت کے لیے کئی پریشانیاں اٹھائیں آپ نے، اسی طرح آپ کا دین پورے مکہ والوں میں پھیلا۔ بے شک ہمیں بھی اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور ہر طرح سے کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دین کی سچی راہ پر چلائے۔ یہ تھا مختصر سا واقعہ سفر معراج، جس میں ہم نے جانا کہ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ظلم ڈھایا، ابو جہل نے کیسے ظلم ڈھایا، آپ کی کیسی زندگی گزری ان دنوں میں، اور ہر چیز کے بارے میں ہم نے جانا۔ امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے، اور یہ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی ہے، اسلام کا پہلا رکن ہے جو مسلمان پر فرض ہے، اور سب سے آخر تک جب تک انسان کا دم نہ نکل جائے تب تک نماز فرض ہے، اور بے شک ہمیں ہر حال میں نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ امید ہے آج کے اس بیان میں بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔